बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह सादिया एंड वेलकम टू ब्रंच टॉक। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, हमारा उनसे एक रूहानी निस्बत भी है, एक दिली रिश्ता भी है और उसके साथ साथ सियासी और पॉलिटिकल रिश्ता तो है ही। अब वो कौन है जो ये कह सके कि उसकी ज़िंदगी में शायर मशरक़ जो है, उनकी ज़िंदगी, उनके अफकार जो है, उसका कोई ना कोई असर शामिल नहीं रहा। वी ग्रो अप, जो कि हमें थॉट्स मिलती हैं वहाँ से, और इस वजह से हमें इस घराने के साथ एक बड़ी निस्बत और उनसियत महसूस होती है। सो आज हम मिलने जा रहे हैं द ग्रैंड सन ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल and son of Dr. Justice Javed Iqbal and Senator Waleed Iqbal साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन बुरा नहीं लगा, इसलिए कोई जो साबका लगता है ना, फर्जंदे अल्लामा इकबाल और अल्लामा इकबाल के पोते, वो हाँ जी, मतलब ये तरतीब आपकी जो है, ये कोई भी शख्स अगर अपनी शनाख्त जो है वो अपने किसी हवाले से चाहता हो तो वो चाहेगा कि उसकी बात पहले हो, फिर क्योंकि फलां का बेटा है और फिर फलां का ग्रैंड सन है जी। लेकिन आपके साथ और वालिद साहब के साथ भी मेरा ख्याल है ये सिलसिला हमेशा रहा जी रहा। और मैंने जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो उस मौके पर जब उनकी कुल की रस्म हम अदा कर रहे थे तो दुआ मुझे कहा गया कि आप करें और मेरे भाई, और तो मैंने और थोड़ी सी गुफ्तगू भी करें अपने जो लोग आए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो मैंने यही वहाँ अर्ज़ किया कि कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी औलाद को नहीं चाहता कि उससे ज़्यादा तरक्की करे। बिल्कुल। लेकिन अगर अल्लामा इकबाल ये चाहते या वो दुआ करते तो शायद ये अनफेयर होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी और कामरानी से नवाजा मेरे वालिद को उनकी ज़िंदगी में, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी तालीम, उनका फिर कानून के शोबे में, और फिर उसके बाद वो भी सेनेटर बने। लेकिन उनको भी एक जाविये से हमेशा इस बात की एक स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि वो एक बहुत बड़े आदमी की औलाद है। हाँ जी। और वो उनसे आगे तो नहीं निकल सके, लेकिन बहुत सौ से आगे निकले, और किसी और शख्स की औलाद होते तो बहुत बड़ा उनका नाम और उससे भी ज्यादा बड़ा होता जो अल्लाह ने उनको दिया। और ये उनकी तो डबल चैलेंज थी, एक इतने बड़े बाप की औलाद होना, बेटा होना, और दूसरा कि बचपन में ही यतीम हो जाना, क्योंकि उनके वालिद और उनकी वालदा दोनों इस दुनिया से कूच कर गए जब उनकी उम्र 14 बरस थी। वालदा का इंतकाल 3 साल पहले हो गया था, वो 11 साल के थे, और वालिद का इंतकाल जब हुआ वो 14 साल के थे। तो बड़ी स्ट्रगल होती है जब माँ बाप का साया भी सर पे ना हो, और एक इतनी बड़ी शख्सियत के आप बेटे हो। जी, जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी कि हम सब की ज़िंदगियों पे असरात हैं, इसलिए कि हम सब जो हैं वो उसी फ़िक्र, उसी खुदी, उसी इकबाल के शाहीन के तसव्वुर में बड़े होते हैं, और वही हमारे अंदर एक कौमी गैरत और हमीयत का तसव्वुर भी है। आपके साथ कैसा है, बीइंग एक फैमिली वर्सा होने की सूरत में ये लेगेसी आपके ऊपर कितना असरअंदाज हुई है तरबियत में? जी देखें, अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी तो एक खुली किताब की तरह है। मुझे पहले ख्याल था कि उनके ऊपर 4000 या 4500 किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले काबीना और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और वफाकी हुकूमत ने नामजद किए, मुकर्रर किए, 1960 से कायम है इकबाल अकेडमी जी, इकबाल अकेडमी पाकिस्तान, जिसका हेड ऑफिस लाहौर में है, ऐवान इकबाल में। तो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कुछ रुकन जो है वो वफाकी हुकूमत मुकर्रर करती है, मुझे उनमें से भी मुकर्रर कर दिया गया अभी हाल ही में। तो उसकी पहली मीटिंग हुई, शफकत महमूद साहब वजीर भी हैं और उस शोबे के, और चेयरमैन भी हैं इस बोर्ड की। तो वहाँ जब वो उनकी जो इदारे की डायरेक्टर खातून है प्रोफेसर साहिबा बसीरा अमरीन साहिबा, जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी तो मुझे पता लगा कि जी उनकी लाइब्रेरी में 6000 किताबें हैं। अच्छा। तो वो मेरा ख्याल पहले कुछ और था, तो 6000 किताबें जिस शख्स की ज़िंदगी और उसकी तालीमात पे लिखी जा चुकी हैं, वो तो खुली किताब की तरह होता है। मुझे अभी भी याद है, तीसरी जमात में हमारी मैडम बहुत अच्छी टीचर थी, उर्दू जो पढ़ाती थी, उन्होंने एक दिन पूछा, एकदम क्लास में आई, हम तीसरी जमात में क्या उम्र होती है, 8 वर्ष उम्र होती है, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को सबको मुखातिब करके कहा, आपको पता है अल्लामा इकबाल कौन थे? तो सारे बच्चे जो थे वो पिल पड़े कि वलीद के दादा, वलीद के दादा, वलीद के दादा। मुझे जहाँ भी बुलाया जाता है मुझसे वो तवक्को की जाती है कि अल्लामा की हयात और तालीमात के बारे में जरूर कोई ना कोई बात। ये कितना भारी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें मेरी एक आसानी भी है। अल्लामा की तालीमात इतना वसी जो है, इतना बड़ा समंदर है बिल्कुल कि मुझे कभी कोई एक बात दोहरानी नहीं पड़ती, मैं हमेशा कोई ना कोई नई चीज ढूंढ के निकाल लेता हूँ। मैं आपको देख रही हूँ बोलते हुए, मुझे आप में आपके वालिद की और वालदा दोनों की शख्सियत जो है वो दिखाई दे रही है, ब्लेंड ऑफ बोथ। जस्टिस नासरा, वी ट्रूली रिस्पेक्ट हर, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल की अपनी जगह, लेकिन जस्टिस नासरा भी एक बहुत मजबूत शख्सियत जिन्होंने हमेशा एडवोकेसी की है वेमेन राइट्स के बारे में, जस्टिस सिस्टम के बारे में, हमेशा उनकी आवाज़ बड़ी मजबूत आवाज़ जो है वो रही है। तो कैसा था ग्रोइंग अप, दो ओपिनियनेटेड पेरेंट्स
اور اس گھر میں کیا مطلب زیادہ اثر والدہ کی شخصیت کا ہوا یا والد کا ہوا؟ آئی تھنک ہر وقت پہ ہر ڈفرینٹ مرحلے پر مختلف رہا. اور ایک جب ہم اسکول میں تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے, ہم 2 ہی بھائی ہیں, میرے ایک بڑے بھائی ہیں مجھ سے 2 سال بڑے ہیں اور ایک میں, تو ہم چھوٹے تھے اسکول میں تھے اور ظاہر ہے 10-12 سال اسکول میں گزارنے کے بعد ہم پھر امریکہ پڑھنے گئے اے لیول کے بعد. تو اس وقت تو گھر میں بڑا ایک ڈویژن آف لیبر تھا. میرے والد تو پڑھنے لکھنے کے قائل تھے اور پھر وہ ہم چھوٹے سے 3-4 سال میری عمر تھی کہ وہ جج بن گئے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کرتے ہیں اس وقت. بس یہ پتا تھا کہ اتنا زیادہ ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ ہم چھٹی جب اسکول کی ہوتی تھی لنچ ٹائم پہ ہم گھر آتے تھے تو وہ بھی عدالت سے ان کی اس وقت چھٹی ہو جاتی تھی اور گھر آ جاتے تھے. لیکن ان کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا, مقالے, مضامین, کتابیں, اور اپنے والد کی زندگی پہ انہوں نے اتنی تحقیق کی تو وہ زیادہ اس میں. اور سب سے مستند کتاب جو علامہ اقبال کی زندگی پہ سمجھی جاتی ہے وہ ہے تو اردو کی, لیکن وہ میرے والد ہی کی کتاب ہے جس کا نام زندہ رود ہے. اور وہ انہوں نے بطور ہائی کورٹ جج ہوتے ہوئے گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم جاتے تھے ایبٹ آباد, وہاں پہ وہ لکھتے تھے. تو یہ ان کا سارا وہ اس طرف رجحان تھا. والدہ گھر کے سارے نظام کو سنبھالتی تھی اور انہوں نے تو اپنا LLB کا امتحان جب کیا تو ہم 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے اس وقت, اور اس وقت انہوں نے اور گولڈ میڈل لیا فرسٹ ٹائم بچوں کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ. بالکل وہ کیا, لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کی. میرے والد جب 65 سال کی عمر اٹین کرنے پہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ آپ 65 کی ایج ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن ہمارے آئین میں, جب میرے والد اس عمر پہ پہنچے اور ریٹائر ہوئے تو تب میری والدہ نے پہلا اپنا کیس لیا تاکہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے. انہوں نے وہ کام اس وقت نہیں کیا. اور بعد میں جب میرے والد ریٹائر ہوئے تب میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا رول ریورسل ہو گیا. اب میرے والد نے ایک پروگرام میں بھی ٹیلی ویژن پہ کہا, انہوں نے پوچھا, آئی تھنک نعیم بخاری نے پوچھا کہ جی ڈاکٹر صاحب پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی بیگم پریکٹس کر رہی ہیں, آپ ریٹائرڈ ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں وہ دھوبی کے کپڑے اپنا لسٹ بناتا ہوں, میں سودا لینے جاتا ہوں, میں گھر کا حساب دیکھتا ہوں. پہلے یہ الٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پہ کچھ لوگوں نے برا بھی بنایا, بلکہ ان کو کوئی خط لکھا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ برا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ وہ ڈویژن آف لیبر ایک طرح سے رہا. لیکن میں نے اپنی والدہ کو بہت محنت کرتے دیکھا. اب پچھلے 4-5 سال سے مجھے بھی کتابوں کی رونمائی پہ بلایا جاتا ہے تو میں اس بات کا ذکر ہمیشہ کرتا ہوں کہ جی میں یہ کتاب پوری پڑھ کے آیا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد کو یہ کرتے دیکھا تھا. انہوں نے ایگزامپل ایک سیٹ کیا ہوا تھا کہ کتاب کی رونمائی پہ جانا ہے تو پہلے کتاب کی فرمائش کرنی ہے, اس کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بارے میں جا کے گفتگو کرنی ہے. ابھی کچھ دن کچھ پچھلے سال آئی تھنک کووڈ سے پہلے کی بات ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ایک کتاب ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک, تو وہ مجھے ایک دن پہلے کال آئی کہ جی آپ نے آنا ہے اس پہ کتاب کی رونمائی پہ. جو آرگنائز کر رہے تھے ان کی طرف سے کال آئی اور میں نے کہا جی مجھے کتاب چاہیے. انہوں نے کہا جی کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے جی, کل بس آپ نے آنا ہے. میں میرے گھر کے پاس ہی کتابوں کی دکان ہے, میں نے آدمی بھجوایا وہاں پہ. خاصی مہنگی کتاب تھی ویسے وہ شیخ صاحب کی, تو وہ کتاب منگوائی میں نے. ایک رات میں جتنا پڑھ سکتا تھا میں نے اس کو پڑھا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہر ایک لفظ تو نہیں پڑھ سکا لیکن پڑھ کے گیا میں. اور پھر میں نے اس کے حصے بتائے پڑھ کے, اور وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے افسر آئے ہوئے تھے, بہت بڑے بڑے ہماری گورنمنٹ کے عہدیدار. ایک شخص نے بھی کتاب نہیں پڑھی سوائے کہ جی شیخ صاحب کو ہم بڑا جانتے ہیں, شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ, شیخ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, شیخ صاحب نے کتاب کسی نے نہیں پڑھی. میں نے بتایا کہ جی شیخ صاحب نے بچپن میں خود لکھا, انہوں نے بچپن میں خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ گئے. پھر وہ پتہ نہیں کہیں انہوں نے چھلانگ لگائی اور پھر کیا ہوا اور کہیں ان کو گھر سے بھاگ گئے, پتہ نہیں وہ ساری باتیں بتائی. سر آپ کو یہ رویہ پھر یہ بھی بتایا انہوں نے کہ جی پہلے الیکشن ان کا جو آیا جس میں وہ امیدوار بننا چاہتے تھے تو انہوں نے 9 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی درخواست دی ٹکٹ کی, اور کہتے ہیں ایک ٹکٹ بھی نہیں ملا. پارلیمان میں تو لڑائی بڑی ہوتی ہے اور وہاں پر تو قانون سازی کا مسئلہ آج تک حل ہی نہیں ہو سکا, کوئی کچھ قوانین بھی پاس نہیں کیے جا سکے, اور آرڈیننس سب سے بہتر حل جو ہے وہ سمجھا گیا ہے آپ کی گورنمنٹ میں جس کے ذریعے سے کہ قوانین متعارف کرائے. یہ آرڈیننسز کے حوالے سے ذرا ہمیں زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آرڈیننسز کا جب ذکر آیا اور بہت زیادہ جب سینٹ کے اندر ہم کو کہا گیا کہ آرڈیننس فیکٹری ہے تو میں نے بھی ایک دن, اور میں نے کہا نا تیار ہو کے اب جب آپ جائیں نا, میں نے 2-4 چیزوں پہ سرچ کی. مجھے مل گیا کہ جی ایک ادارہ ہے بلڈیٹ جس نے پوری اس کے اوپر اعداد و شمار اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان کی جو تمام منتخب حکومتیں ہیں انہوں نے کل کتنے آرڈیننس پاس کیے اور اوسطاً کتنے آرڈیننسز پاس ہوتے رہے ہیں ہر سال, اور وہ اوسط جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جتنے اپنے 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں اس وقت تک کیے تھے وہ ایوریج یا اس سے نیچے تھے. اور جو ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کر رہے تھے میرے فاضل ساتھی جو چیئرمین سینٹ کے رہے ہوئے ہیں رضا ربانی صاحب,
میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی جس حکومت میں سب سے زیادہ آرڈیننسز پاس ہوئی ہیں 357 آرڈیننسز, بینظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت جو کہ 1993 سے 1996 تک تھی, اس میں یعنی کہ 100 سے زیادہ فی سال. میں نے کہا سر آپ اس وقت وزیر قانون ہوتے تھے, تب یہ ہوتا تھا. ہم خود 100 آرڈیننس سال کی پاس کرتے تھے, ہم 19-20 کرتے ہیں تو آپ نیلے پیلے ہو جاتے ہیں. آپ اپنے گریبان کو پہلے جھانکیں. علامہ اقبال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے شوقین تھے, کشمیری تھے, کھانے پینے کے بڑے شوقین تھے, اور گھر میں بھی بڑا اہتمام اس طرح کا ہوا کرتا تھا, اور محافل بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ آپ کے گھر میں بھی سلسلہ رہا اور آپ بھی شوقین ہیں؟ جی علامہ تو ایک درویش آدمی تھے, ویسے اچھے کھانے کے بہت شوقین تھے. ظاہر ہے اس طرح کے جو ہے شوق یہاں بھی پائے جاتے ہیں. اور شاید میں یہ آزادی آپ سے لے لوں کہ اکثر آپ کے سائٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اینکر یا میزبان, وہ یہ بات کرتے ہیں, اب اس حوالے سے میں میزبان ہوں تو شاید میرا موقع یہ کہنے کا کہ آئیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی مہمان نوازی کی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. برنچ کے لیے جی چلیے. No, but it's Davidoff coffee. It's one of the best available in the market here. Yes, thank you. اور اس کو پھینٹ کے بنایا میں نے. Very good. ٹھیک ہے نا. بیگم صاحبہ کو تو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہوگی سر؟ کس چیز سے؟ مطلب آپ چائے کافی بھی خود بنا لیتے ہیں؟ میں پانڈے بھی مانجتا ہوں جب یہاں ہوتا ہوں. نہیں باہر لاہور میں کافی لمبا چوڑا اسٹاف ہے, 6-8 لوگ ہیں, لیکن کبھی کبھار میں نے کہا لے آتا ہوں ساتھ میں. امریکن سسٹم ہے, اپنا کھانا جو ہے وہ خود لے کر آئے. وہ کتنا اثر ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ باہر گزارا, اور یہ اب آپ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے؟ اچھا, you want to sit here? Yes. اچھا, یہ سیکوینس بنا ہے جی. اچھا, کافی گرم بھی ہے, جینوئن بھی ہے, میں پیوں گا بھی, لیکن باقی میں نے کھانا کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو شادی ہے وہ پھر والدین کی پسند سے؟ نہیں, میری پسند سے ہوئی تھی. میں اس وقت یورپ میں رہتا تھا, ٹھیک ہے, اور میری بیگم کا تعلق جو ہے وہ ویسے ان کا فیملی جو ہے وہ تو کراچی میں سیٹلڈ ہیں, ان کے بہت سے ریلیٹیوز. اوریجنلی ان کا تعلق یو پی سے ہے, اور پیچھے جا کے ان کا جو ہے ان کے آبا و اجداد میں سر سید احمد خان جیسی شخصیت بھی آتی ہے. سو شی از اے سید. بٹ یہ ہے کہ میں ان کو لنڈن میں ملا, اور بس وہاں پہ, بلکہ ہم جب میں اس وقت یورپ میں ہی کام کر رہا تھا تو پہلے شادی کے 1-2 سال ہم وہاں پہ رہے, اور پھر ہم لاہور آئے. اور یہ میں نے ان کو پہلے دن سے بتایا ہوا تھا کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے تو یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں نے تو پاکستان میں جا کے رہنا ہے. اچھا. وہ ساری عمر لندن میں رہی ہوئی تھی, یہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا کہ واپس اپنے ملک ہی آنا ہے. والدین نے کہا تھا کہ, والدین نے بھی کہا ہوا تھا, والدین نے کہا تھا اپنے ملک واپس آؤ, اور شاید دبے الفاظ میں یہ بھی کہا تھا کہ میم نہ لے کے آنا. اچھا, لیکن آپ سو پاکستانی دیسی میم لے کر آئے آپ. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اچھا, پسند کی شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوئی کسی میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی جی. میں ویسے اگر وہ ولایتی میم بھی کر لیتا تو میرے خیال میں والدین اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, لیکن میں نے اس کو ان کو آزمائش میں ڈالا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کا گھرانہ ماشاءاللہ سے, علامہ اقبال بھی, ہی واز ناٹ جسٹ اے فلاسفر, ہی واز ناٹ جسٹ اے پوئٹ. ان کی ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہے. وہ مسلم لیگ کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا, جن کا ویژن تھا کہ کس طرح کا لیڈر چاہیے. اینڈ دین ان کا جو ایک پوری جو ایک مہم چلی ہے جو سیاسی بھی ہے اور اس کے بعد فکری بھی ہے دونوں میں. اور پھر اسی طرح آپ کے والد بھی, فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے انہوں نے جس طرح سے کیمپین کی, حالانکہ 1970 میں الیکشن نہیں اس طرح سے جیت سکے, مگر ان کا بڑا سیم گوز فار یو. یہ طے ہے کہ سب نے لاء پڑھنا ہے اور سب نے سیاست میں آنا ہے؟ نہیں, یہ طے نہیں تھا, بس یہ زندگی خود بخود اپنے رخ جو ہے وہ کسی لحاظ سے کر لیتی ہے. علامہ کے بارے میں یہ میں ضرور آپ کی ایک امپریشن کو درست کر دوں, کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کی رائٹنگز, ان کی کلام
میں بہت زیادہ وہ جو ہے وہ قوت اور ڈائنامزم اور موشن اینڈ کریٹیوٹی اینڈ چینج کا اس کا پایا جاتا ہے، لیکن وہ ان کے لکھنے کی حد تک ہے بطور ایک شاعر کے، اور اکثر شعراء ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بڑے سہل مزاج تھے. وہ تو اپنی خوابگاہ کو اور اپنے بستر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ تہبند پہن کے اس طرح ہی وہاں بیٹھے رہتے تھے. اور کسی نے کہا بھی ان کو، کسی نے کہا بھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا ہم کو اکساتے ہیں اور یہ وہ خود کیوں نہیں باہر نکلتے، خود بھی تو میدان میں آئے. تو وہ کچھ حد تک تو آتے تھے، وہ مطلب سیریس قسم کی محفلوں میں جہاں پہ خطبہ الہ آباد اور اس طرح کی جو سیریس آڈینسز کے سامنے ہوتی تھیں، یا پھر اپنے شاعری کرنا انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں بڑے لوگ اس پہ نچھاور کرتے تھے کیونکہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے کرتے تھے. تو وہ بالکل تھا، لیکن کسی نے ان کو اس طرح سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس قوم کا قوال ہوں، اور اگر قوال اپنی دھن میں ہی مست ہو جائے تو پھر وہ اپنا کام کس طرح کرے گا. تو اس لیے میں تمہیں دھن دے رہا ہوں اور تم کو وہ اپنی قوم کو یہ دینا چاہتا ہوں جو ہے، اور باقی خود میں چاہتا ہوں کہ میں سائڈ پہ رہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تھا. تو جو آپ کے پیچھے علامہ اقبال کی ایک مشہور زمانہ تصویر ہے جس میں وہ مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ محو خیال محو استراحت ہے، سوچ رہے ہیں، آپ اس کو زیادہ مناسب سمجھتے ہیں ٹو ڈیفائن علامہ اقبال پرسنالٹی؟ جی، ہی واز اے تھنکر، ہی واز اے پولیٹیکل فلاسفر، ہی واز اے پوئٹ، ٹیچر، رائٹر، ہر چیز تھے. لیکن یہ تصویر جو ہے، یہ جو یہاں تو ایک کارونگ کی صورت میں ایک مجھے ایک تھے آرٹسٹ جو لکڑی کے کام کو کاو کرتے ہیں، انہوں نے یہیں پہ اکیڈمی آف لیٹرز میں اسلام آباد میں ایک فنکشن تھا علامہ کے اوپر ہی، وہاں پہ مجھے یہ تحفے کے طور پہ دی. یہ اصل میں ایک فوٹوگراف ہے اور اس کی میں آپ کو ہسٹری، یہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کی بھی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پیرس میں تھے جب یہ گئے ہوئے تھے انگلستان کا گول میز کانفرنس کے لیے، تو کچھ وقت نکال کے اسپین اور فرانس گئے. اور اسپین تو خیر ان کا جانے کا مقصد تھا کہ وہ اندلسیوں کی وہ زمین دیکھیں جس کے بارے میں انہوں نے مسجد کرتبہ وہ اپنی عظیم الشان نظم لکھی. فرانس وہ گئے، ایک فرینچ فلسفی تھے برگسوں سے وہ کافی متاثر تھے اور برگسوں کو وہ ملنا چاہتے تھے. تو وہ پیرس کا کرتے رہے، وہ سڑکوں کو میں واک اور ڈھونڈتے رہے. برگسوں کے گھر کا شاید کوئی ایڈریس میں غلطی ہو گئی تھی، وہ ان کو مل نہیں سکے. اس دن موسم بھی تھوڑا سرد تھا، تو وہ گھوم گھام کے اور ملے بغیر برگسوں کو واپس آئے. تو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اپنے دوست ہی ان کے ہاں کسی فلیٹ میں تھے، تو وہاں پہ آ کے تھوڑا سا ان کو فلو بھی ہوا تھا. تو وہ آئے اور وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھے، اور اس پہ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی یوں. اور ان کے دوست تھے غالباً نواب ذوالفقار علی خان، ان کے پاس کیمرہ تھا. انہوں نے ان کو اس طرح ہی وہ نیند میں سوئے ہوئے اس طرح اپنے سر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے، اور وہ کیونکہ فلو کا عالم تھا تو تھوڑے تھکے بھی ہوئے تھے، تھوڑے علیل بھی تھے. تو وہ انہوں نے اس کی تصویر کھینچ لی، اور اب اس کو ایسا وہ ایک علامت بن گئی ہے. ایک یہ تصویر ہے، دوسری ایک اور تصویر ہے جو ان کا سائیڈ پوز ہے، جس پہ اکثر لوگ بعد میں شاہین بھی بنا دیتے ہیں، کچھ ان کا قلم بھی ہے، اور وہ اپنے اوپر وہ انہوں نے کشمیری دھسا لیا ہوا ہے. وہ تصویر شملہ کی ہے، اور وہ بھی اسی طرح کسی دوست نے کھینچی ہوئی ہے، اور وہ فوٹوگراف ہے. اور وہ یہ دو تصاویر ہیں جو کہ ایک بڑا، جن کو بہت زیادہ شہرت اور ایک بہت زیادہ ایک علامت کا مل گیا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں ان کی سمپلسٹی کو شو کرتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، بڑے ناز و نام میں پلے جسٹس جاوید اقبال صاحب یا آپ، کیونکہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ علامہ اقبال سے انہوں نے گراموفون کی فرمائش کی تو جواب میں انہیں مل گیا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو آپ نے بھی کوئی چیز ڈیمانڈ کی ہو تو آپ کو بھی آگے سے کوئی سی نصیحت یا نظم یا غزل مل گئی ہو؟ نہیں، اس طرح تو نہیں تھا. میرے والد تو شاعر تو نہیں تھے، لیکن علامہ اقبال کے گھر میں تو میرے والد بالکل کسی ناز نخرے میں نہیں پلے. میرے گرینڈ فادر ایک بالکل درویش شخصیت تھے، اور میرے والد نے تو خود اپنی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اوپر حدیں مقرر تھی کہ جی اگر کپڑا لینا ہے تو اتنے آنے سے زیادہ کا نہیں لینا، اگر بوٹ لینا ہے تو اتنے پیسے سے زیادہ کا نہیں لینا. اور کبھی ان کے والد کو پتہ لگ جاتا کہ اس نے کچھ تجاوز کیا ہے تو بہت ناراض ہوتے اور کہتے کہ تم سے مجھے امیری کی بو آتی ہے، اور اگر تم نے یہی کرتے رہے تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنا دوں گا. یہ بھی میرے والد لکھتے ہیں کہ کسی وقت اگر ان کے والد کو، علامہ اقبال کو، یہ پتہ لگتا کہ ان کا بیٹا بستر پہ نہیں سویا، فرش پہ سویا ہے، بڑے خوش ہوتے. تو اس طرح کا وہاں پہ کلچر تھا ان کے گھر میں. ٹھیک ہے. ہم اگلی جنریشن میں جب آئے، اور پھر والدہ، میری والدہ کا تعلق ایک تاجر گھرانے سے ہے، انڈسٹریلسٹ یا بزنس فیملی، تو وہ ذرا اور قسم کا سٹائل تھا. اور میرے والد خود اعتراف کرتے ہیں، فیروز سن ایک بہت مستند اور بڑے ریسپیکٹڈ پبلشرز جو ہیں وہ رہے ہیں، جنہوں نے بہت ساری پبلیکیشنز ان کی لوگوں کے دلوں میں ہیں. وہ بھی پھر وہ رسالہ تعلیم و تربیت، ایک رسالہ ہوتا تھا بچوں کا. میرے گرینڈ فادر، میرے نانا، اس کے چیف ایڈیٹر تھے.
اور اس کے علاوہ پھر وہ سنز جو ہے وہ فارماسیوٹیکلز میں بھی اور اس طرح کی فیلڈ میں بھی گئے ہیں. تو بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے میرے فیملی ممبرس کو اس سائڈ پہ. تو ننیال اور ددیال دونوں میں سے کہاں وقت گزارنا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوتا تھا؟ میری ددیال تو بالکل چھوٹا سا تھا. میرے والد کی ایک چھوٹی بہن ہے اور وہ لاہور میں ہی رہتی تھیں, تو ان کے 3 آگے بچے ہیں. سو ان کا تو چھوٹا سا, بٹ میرے ننیال کی بہت بڑی فیملی ہے. اور بلکہ میرے والد کو بھی بڑی خوشی ہوئی جب وہ, کیونکہ چھوٹی سی فیملی سے وہ آئے تھے, 2 بہن بھائی, اور ٹھیک ہے ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی سیالکوٹ میں تھی, لاہور میں زیادہ ان کے ریلیٹیوز نہیں تھے. تو ایک اتنے بڑی فیملی میں پھر وہ آ گئے, تو وہ تو بڑے خوش تھے اور بڑا ہی یوز ٹو گیٹ along ویری ویل اپنے سسرال والوں سے, میرے والد جو تھے. لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ جو میرے والد خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب میرے, یعنی کہ میں اور میرا بھائی جب کہتے ہیں جب میرے بچے اسکول جانے کی عمر میں ہوئے تو 1 یا 2 گاڑیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی. اچھا, ایک کویشچن کے بعد میں چاہوں گی کہ ہم آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ بھی اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں. سوال ذرا سا تلخ ہے, وہ یہ کہ ہم نے 1970 میں دیکھا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں فرزند اقبال کے طور پہ لوگ محبت ضرور دیتے ہیں, ووٹ نہیں دیا. سو آپ نے سوچا الیکشن میں, اب جو کمنگ الیکشن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنٹیسٹ کریں گے, پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ انتخابات لڑنے کا ارادہ ہے, اور کیا اس میں جیتنے کا کوئی امکان ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ صرف محبت کرتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے؟ جی, یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا ایک معاملہ ہے. دیکھیں 2013 میں میدان میں اترا تو لاہور میں قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پہ میں نے بھی کنٹیسٹ کیا, اور اپنے والد سے زیادہ بڑے مارجن سے میں ہارا. جب 1970 میں میرے والد نے کنٹیسٹ کیا تو اس کے بعد یہ تھا کہ 2018 میں پھر الیکشن ہوا اور میں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی کسی نشست پہ نہیں کھڑا ہو سکا. پارٹی نے یہی بہتر سمجھا کہ کسی اور کو موقع دیا جائے. لیکن پھر اس کے فوراً بعد سینٹ میں 2 نشستیں, ایک جنرل اور ایک لیڈیز کی جب خالی ہوئی تو مجھے وہاں پہ موقع دے دیا. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی میں, اور اب یہ پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, پی ٹی آئی, جس کے سارے صوبوں میں نمائندگی ہے. تو پارٹی میں پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کا پارٹی کی لیڈرشپ ایک فیصلہ کرتی ہے. تو اب اگلے جو الیکشن آنے, دیکھیں اب مجھے سینٹ میں آزمایا جا چکا ہے, اب میں 3 سال کے قریب جو ہیں مجھے سینٹ میں جو ہیں وہ ہو جائیں گے دسمبر میں. تو وہاں کا ایک تجربہ پارٹی کر چکی ہے میرے ساتھ. پھر اب اگلے الیکشن تک دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ ہی کرے گی کہ جی قومی اسمبلی میں اتارنا ہے جو کہ ڈائریکٹ الیکشن ہے. مطلب خان صاحب اینڈ پارلیمنٹری بورڈ ہوتا ہے باقاعدہ, اور لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں. اور ایک بات بڑی اہم ہے پالیٹکس کی, جو میں جس طرح اس کو سمجھ سکا ہوں اور جس میں یقین رکھتا ہوں, یہ ایک لمبی اننگز ہوتی ہے. اس میں یہ T20 نہیں ہوتا, یہ لمبی اننگز ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ لگن سے کام کریں, اگر آپ سنسیئر ہوں, وفادار ہوں, تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے آپ کو ضرور اعتراف کر کے آپ کو ضرور اس کے اوپر جو ہے. اور باقی آپ نے کہا نا کہ میری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی 5ویں پولیٹیکل پارٹی ہے جو میرے 7 صفوں میں شامل ہیں. میں تو اپنا جواب دے سکتا ہوں. آپ نے پارٹی نہیں چینج کی؟ پارٹی نو وے. نو. اگلے الیکشن میں آپ کو کوئی اور پارٹی ٹکٹ دے, آپ کو لگے کہ وہاں سے آپ کے جیتنے کے امکانات بھی ہیں لاہور سے, ان کی بھی ٹکٹ پہ لڑنے سے, تو بھی نہیں؟ نہیں جی, میں لمبی اننگز کھیلوں گا ایک ہی پارٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ کی مصروفیات بھی, کیونکہ آپ نے ہیومن رائٹس کمیٹی کے طور پہ بھی بڑا افیکٹولی اینڈ ایکٹیولی کام کرتے ہیں, تو اگر کچھ موقع ملے تو ہم آپ کے ساتھ. چیئرمین ہیومن رائٹس. جی, چیئرمین, ایز چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی, تو کچھ ہم آپ کی وہ مصروفیات جو ہیں اس میں بھی شامل ہونا چاہیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ہمارے ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اور ان لاجز کے قریب ہی دفتر وہ ہیں جس کو C بلاک سینٹ کہا جاتا ہے. تو لیٹس ہیو اے لک کہ کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں. جی جی. جناب کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک جی. اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ میں ایک اور سینیٹر صاحب سے مل رہا تھا.
इंसानी हकूक़ की तशद्दुद पसंदी जो बढ़ती जा रही है माशरे में, एक दहशत का एक एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नूर मुकद्दम केस हमने देखा, फोर्स इन कन्वर्जन्स देखते हैं हम, फोर्स मैरिजेस देखते हैं हम, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, तो इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। जहाँ तक इंसानी हकूक़ का ताल्लुक है, बिल्कुल आपने जिस तरह निशानदेही की, नूर मुकद्दम वाला केस जो है वो वाक़या ईद उल अज़हा की छुट्टियों में हुआ, बल्कि चांद रात को वो वाक़या हुआ था। तो जब उससे अगले ही वीक जब हम दफातर खुले और सेनेट जो है उस पर इजलास था या नहीं था, हमने कमेटी का इजलास फ़ौरन बुला के उसमें नूर मुकद्दम केस को टेकअप किया। हमें आईजी इस्लामाबाद और उनकी टीम ने आके ब्रीफ किया केस के बारे में। उस वक्त उन्हें अभी शुरुआत ही थी, तो इसलिए हमें वो बंद कमरे में या इन कैमरा करना पड़ा, क्योंकि दो चीज़ें उन्होंने आईजी साहब ने हमें कही थी। उनकी दरख्वास्त पे कमेटी फैसला करती है कि हाँ जी ये इन कैमरा या बंद कमरे में होगा, और उन्होंने कहा एक तो प्राइवेसी है फैमिली की, और दूसरा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अपने इब्तदाई मराहिल में है, इन्वेस्टिगेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो हमने फिर वो सारे उस केस का, उसकी सारी तफसीलात, उसका पूरा जायज़ा, उसके बारे में जो हम इनपुट दे सकते थे वो हमने बंद कमरे में की। या इन कैमरा का मतलब यही होता है कि आप मीडिया को फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप इसमें मौजूद ना हो, और फिर उसके मिनट्स भी नहीं लिए जाते। ये उसकी प्राइवेसी या इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखने के लिए। उसके अलावा ये जब से ये कमेटी तश्कील हुई है, जून का महीना था, तो ये 2-3 माह में ही हमने उसमें सबसे पहले 2 सरकारी बिल्स थे, एक सीनियर सिटीजन्स के उसके लिए था, वो हमने कमेटी ने उसको मंजूर किया, फिर वो सेनेट से पास हुआ। फिर उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया था, हमने उसको कुछ तरमीम के साथ मंजूर किया। फिर वो ऐवान में गया, ऐवान से मंजूर हुआ, फिर दोबारा कौमी असम्बली में वापस गया, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ अभी रिलीजियस पार्टीज़ ने उस पर कुछ ये चैलेंजेस आती रहती हैं, रिलीजियस पार्टीज़ ने उस पर कुछ इन चैलेंजेस को कैसे डील करते हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस ही मेन चैलेंजेस देखिए जी, इसमें डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो कि इस बिल की मूवर हैं, ये सरकारी बिल है, तो ये इसमें एक बात उठ गई थी कि जी ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजा जाएगा, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का है। और वो रिलीजियस पार्टीज़ के जो अरकान हैं उनका कहना भी यही था कि नहीं जी अपनी बीवी को आप हल्का सा मार सकते हैं या कोई इस तरह की बात। और कि जी घर के अंदर आप घर में एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं, उनका अपना मौक़िफ़ था। लेकिन वो जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में इस बिल को भेजे जाने की बात है, डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने हमारी कमेटी में आके दोबारा से वाज़ेह किया कि जी ये इसको ऐसा नहीं किया जा रहा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में किसी बिल को भेजने के लिए ऐवान में एक ख़ास फ़ीसद मेंबरान को उसको करारदाद या उसको मंजूर करना पड़ता है, कि उसको पास करना पड़ता है, कि तब वो जाता है। कहते हैं इतने उन्होंने अराकीन ही नहीं है तो वो हम नहीं भेजेंगे, हम उसको वहीं अप्रूव करवाएंगे। तो ये चैलेंजेस हैं। फिर हमने एक कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल है, वो भी जो स्कूलों में बच्चों पे की मारपीट होती है उनको सजाएं देना, और मतलब और आपने देखा है कि किस तरह की सजाएं सोशल मीडिया पे वो पाइप से मार रहे हैं, उनको मदरसों में उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, उनको अनकंफर्टेबल पोजीशंस में कर रहे हैं। तो वो प्राइवेट मेंबर बिल था, ये नेशनल असेंबली से आया था और किसी अपोजिशन के मेंबर ने मूव किया था वहां से। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने कहा हम उसको अपोज नहीं करते, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो हमारी कमेटी में आया, लेकिन हमने रिलीजियस पार्टीज के सेनेटर्स को बुलाया, उनमें से आए, उन्होंने अपनी इनपुट दी, हमने उसको अकोमोडेट किया। अब वो ऐवान में फिर आ गया, हमने मंजूर कर लिया मुत्तफिका। अब वो ऐवान में आया तो हमें ये एक रिलीजियस पार्टी के मेंबर की तरफ से मजीद तरामीम आई। अभी आपको सुन रही थी, म्यूजिक में भी खासा इंटरेस्ट मालूम होता है, खासी शौकीन तबीयत जो है वो पाई है आपने। जी म्यूज़िक जाहिर है जी, हमारा इतना अपना जो है रिच कल्चर है, हमारी इतनी पोइट्री कल्चर, म्यूज़िक जो है हमारा अपना, फिर उसके जितने सारे फॉर्म्स हैं, आपकी कवाली हो गई, आपके गज़ल हो गए, आपके इवन मैडम नूरजहां ने जो फिल्मी गाने गाए हैं वो भी बड़े मास्टरपीसेस हैं अपनी अपनी जगह के। मैं तो अक्सर किसको शौक, एक तो मैं अक्सर उनका गाने का जिक्र करता हूँ, सोहेल वराइट साहब को भी किया था, जब हॉली जई लैंदा मेरा नाम मैं था मर जानी है। सही। इसके अलावा कोई उसके अलावा देखें मैं इतने साल बाहर भी रहा हूँ मुल्क से, तो वहाँ के भी मुख्तलिफ म्यूज़िक के जॉनर्स हैं, और अब हमारे यहाँ भी उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। और आप देखें कि इवन ये जो हमारे अपने जो रॉक बैंड्स हैं वो अपना फ्यूजन किस्म की म्यूज़िक बना रहे हैं, यहाँ तक कि अली अजमत जो हैं उन्होंने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले वो उन्होंने सारा कुछ वो भी गाया हुआ है, जवानों को सोचे जिगर। अच्छा, बड़े अपडेट रहते हैं म्यूजिक के बारे में, विच इज़ गुड। जी मैं वैसे जो आपको अभी तक जो बताई हैं वो तो आज से 20-20, 25-25 साल या 40-40 साल पुराने गाने हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जितना हद तक वो ड्राइविंग करते हुए FM लगा होता है तो कभी कभी वो सुन लेते हैं। तो
بالکل, اور بڑا اچھا, ہماری بڑے ٹیلنٹڈ یہاں ہمارے میوزیشینز ہیں. کبھی آپ نے زندگی میں ڈپریشن, مایوسی, بددلی, پریشانی, ذہنی یا ٹارچر, اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کیا ہو؟ دیکھیں جی, آپ کہہ رہی ہیں کہ خود اس کا سامنا کیا ہو. جی دیکھیں, جس وقت ہم اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت تو یہ مار پیٹ چلتی رہتی تھی اور وہ بڑی توہین آمیز ہوتی تھی. مجھے تو یہ یاد ہے کہ کبھی کسی نے, ٹیچر نے ہاتھ اٹھایا یا کچھ ایسی سزا دی تو کئی دن اس کے غم میں مبتلا رہتا تھا. اور مجھے یقین ہے میرے جو ساتھی وہاں پڑھتے تھے, کوئی کچھ ایسے ہوں گے جن کو لاتوں کا بھوت کہا جاتا ہے, لیکن بالکل اس طرح کی, اب یہ تو ایب نارمل بات ہو کہ ایسی میری عمر کا کوئی شخص جو ہے ایسی کسی چیز سے نہ گزرا ہو. اسکول کے اس میں, گھر کے ماحول میں, دوستوں یاروں میں, وہ اسکولوں میں بلینگ بھی ہوتی ہے تو بڑا وہ ٹف ہو جاتا ہے. اور جو اس کے نشانہ پہ آئے, جو نشانے پہ آتا ہے اس کے لیے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی جو ہر نارمل شخص کو گزرنا پڑتا ہے اس سے میں نے بھی گزرا ہوں. میری کوئی ایکسٹرا آرڈنری زندگی نہیں تھی, باوجود اس کے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کسی بانی پاکستان کی اولاد ہے تو بڑی خاص ٹریٹمنٹ ملتی ہوگی. ہمیں بھی چنڈے ونڈے پڑتی رہی ہیں جسے کہتے ہیں. علامہ اقبال جو ہے ماشاءاللہ سے ایک متمول, انہوں نے بڑی جلدی گھر بنایا جو جاوید منزل ہے, بڑی ان کی پراپرٹیز اور سب کچھ. یہ آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے آپ کی زندگی میں, یہ جو ایک لیگیسی کے ساتھ ساتھ یہ ایلیمنٹ تھا کہ ایک اسٹرانگ فائنینشیل سپورٹ بھی ساتھ؟ نہیں, ایکچولی ایسی بات نہیں تھی. علامہ اقبال ساری عمر, ایک تو اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوا, اقبال منزل سیالکوٹ میں, اتفاق سے میرے والد بھی سیالکوٹ میں اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد جب وہ پڑھنے کے لیے آئے لاہور, اس کے بعد لاہور کے ہو کے رہ گئے, تو اپنے والد کے گھر میں یا وہ رہے یا اپنی تمام عمر وہ کرائے کے گھروں میں رہتے رہے. ایک گھر جو آخر میں جاوید منزل 8 سال تقریباً شاید وہاں گزرے تھے. نہیں, ان کے وہاں پہ 3 سال گزرے تھے. 1935 میں وہ وہاں آئے تھے, اور وہ بھی کچھ بچائے ہوئی رقم, اور میری گرینڈ مدر, میری دادی نے اپنے زیور بیچے جی, اور انہوں نے کہا اپنے گہنے بیچے تھے جاوید کے نام اور اس پہ, اور وہ میری گرینڈ مدر کے نام پہ غالباً تھا جب وہ گھر بنا. ایک اپنا سمجھ لیں کہ فیملی کی ملکیت گھر میں وہ گئے. تو کچھ دن بعد, یہ میرے والد نے لکھا ہوا ہے کہ کچھ دن بعد, اور میری جو گرینڈ مدر تھی وہ اسٹریچر پہ آئی تھی اس گھر میں, اس وقت بڑی بیمار تھی, اور شاید ہی کچھ ایک آدھا مہینہ انہوں نے اس گھر میں دیکھا ہوگا. میرے والد تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن, انہوں نے گردن میری طرف موڑی اور میں نے ان کے منہ میں, اماں میری طرف دیکھیں, اور میں نے ان کے منہ میں شہد کے قطرے ٹپکائے اور میں نے کہا میری طرف دیکھیں, اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا. وہیں وفات پا گئی اور پھر بی بی پاک دامن لاہور میں دفن ہوئی. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ جو بیمار تھی تو علامہ بڑے میٹیکولس تھے اور وکیل بھی تھے, تو وہ اپنا ایک پوری دستاویز لکھ کے آئے ہوئے تھے کہ یہ میری گرینڈ مدر جو ہیں سردار بیگم, وہ جاوید میرے والد کے نام, انہوں نے کہا یہ جاوید کے نام اس کو پراپرٹی کو ہبا کر دو. تو انہوں نے فٹ کہا جواب میں علامہ کو, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے کیا پتا بڑا ہو کہ یہ بچہ کیسا نکلے, میں جلد صحت یاب ہو جاؤں گی. تو علامہ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ سنتے ہی, میرے والد موجود تھے, وہ سنتے, بچے تھے چھوٹے, سنتے ہی انہوں نے بغیر کچھ اور کہے انہوں نے اس پر دستخط کر دیا, اور وہ میرے والد کے نام وہ پراپرٹی ہو گئی. اور علامہ اقبال اس میں کرایہ دار کے طور پہ رہتے تھے, اور ہر مہینے کی 21 تاریخ کو وہ میرے والد کو کرایہ دیتے تھے, اور ان کی وفات بھی 21 تاریخ کو ہی ہوئی اپریل کی. تو وہ کرایہ دے چکے تھے اور ایک کسی کے بھی مقروض نہیں تھے بشمول اپنی اولاد کے. واہ, یہ بڑی خوبصورت خود ہی. جی, لیکن ویسے ان کی اپنی زندگی میں انہوں نے تو درویشی کی زندگی گزاری. اس کے برعکس میرے والد خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو رہے تھے, والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا, تو علامہ کی تصانیف تھیں اتنی ساری, ان کی بہت سی رائلٹی آتی تھی. میرے والد سپورٹس کارز رکھتے تھے انہوں نے, اور وہ اپنی تصویریں چھاپی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں. سپورٹس کارز رکھتے تھے, دن میں 2 دفعہ قمیضیں بدل کے آتے تھے, گورنمنٹ کالج گئے, صبح دوپہر کو واپس آئے, اگلا لباس پہنا, اور اس طرح سے سلک کی قمیضیں. اور یہ وہ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ میں اس ڈسپلن سے آزاد ہو گیا. وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کہتے تھے فلم دیکھنا منع ہے تو میں 3 شو دیکھتا تھا جا کے. وہ کہتے تھے کہ اپنا مہنگا کپڑا پہننا منع ہے تو میں 3 قمیضیں ریشم کی لے کے آتا تھا, مہنگا بوٹ لے کے آتا تھا, سپورٹس کارز نہیں. وہ ایک ہوتی ہے نا ایک ریبیلین سی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کا, اور آپ یہ دیکھیں کہ 1988 میں نے اپنی تعلیم مکمل کی امریکہ سے, بیچلرز ڈگری, اور میرے بڑے بھائی بھی امریکہ میں پڑھتے تھے. ہم دونوں نے اپنی تعلیم مکمل کی, اور جو ہمارا اس وقت قانون تھا, کسی بھی مصنف یا شاعر کی جو کلام کی رائلٹی ہوتی ہے
وہ اس کے ورثاء کو اس وقت تک ملتی رہتی ہے جب کہ اس کی وفات کو 50 سال گزر چکے ہیں. اوکے. اب آئی بلیو اس کو ترمیم کر کے 75 سال کر دیا گیا. تو میرے اور میرے بڑے بھائی کی پہلی ڈگریوں کے آنے تک وہ ان کے 50 سال پورے ہوئے تھے. اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا جی ان کو اور ان کی ذریعے ہمیں بھی. جی اچھا، علامہ اقبال کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑی سخت مذہبی گھرانہ جو ہے اس کے طور پر بھی تاریخ میں انہیں یاد رکھا جاتا ہے. وہ سلسلہ کتنا فیملی میں آگے پاس آن ہوا؟ بیکاز یہ ایک کشمیری پنڈت وہ کہتے ہیں کہ خود کو کہ کشمیری پنڈت تھے اور بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق تھا. آئی تھنک مذہبی سے زیادہ تھوڑا سا ایک ڈسٹنکشن ہوتا ہے. ظاہر ہے مذہبی بالکل وہ تو تھا ہی، لیکن اس سے زیادہ صوفیانہ جو تھا بیک گراؤنڈ وہ تھا. اور علامہ اقبال کے والد تو بڑا ایک صوفیانہ اور وہ بلکہ ایک طریقت جو قادریہ طریقت کے سلسلے کو بھی فالو کرتے تھے. علامہ اقبال کے جو آباء و اجداد تھے وہ کشمیر کی وادی میں جہاں سے آئے تھے، پہلے وہ براہمن اور ہندو پنڈت ہوتے تھے اور وہ کسی بزرگ ہستی کے اعتقاد میں ان کے رسپیکٹ میں وہ اسلام لے کے آئے تھے. تو ان کی کنورژن جو تھی وہ بھی اسی طرح کے کسی صوفی یا اس طرح کی شخصیت کی انفلوئنس میں جو تھی، اور وہ انہی کے پھر ساتھ سفر کے دوران وہ کشمیر سے سیالکوٹ آئے اور پھر سیالکوٹ کے ہی ہو کے رہ گئے. 200-300 سال 400 سال پہلے جو ہے علامہ کی زندگی سے جو یہ بات ہے. علامہ اقبال کے پیر مولانا جلال الدین رومی تھے اور وہ اس طرح کی اس میں بلیو کرتے تھے. اور یہ بھی کہ مثال کے طور پہ وہ بزرگان دین کا بے پناہ احترام کرتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم جو کہ انہوں نے 4 سال کی عمر سے حاصل کرنی شروع کی تھی ایک مدرسے میں سیالکوٹ. ان کے والدین نے تو ان کو مدرسے میں داخل کیا. اس کلام الہی سے، قرآن مجید سے محبت جو علامہ اقبال کی تھی وہ اس 4 سال کی عمر پہ شروع ہوئی تھی اور وہ ان کے آخری سانس تک ان کے ساتھ رہے. اور خود بھی کہتے ہیں اپنے فارسی کلام میں، مفہوم میں بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے، ایک لفظ، کہنے کا مطلب یہ میرے کلام میں میرے دل میں قرآن مجید کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے دن خار و رسوا کر دیجیے گا. آپ اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجیے گا. آپ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجیے گا اور آپ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے دن اپنے قدموں کے بوسے کے اعزاز سے محروم کر دیجیے گا. واہ. اچھا، علامہ اقبال جو ہے ایک وقت تھا جب ان کے نظریات کو بڑا سیکولر سمجھا گیا، ان کے اوپر کفر کے فتوے تک جو ہیں وہ بھی لگے، ان کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا. ان کی شاعری کو سمجھنے میں لوگوں کو وقت لگا. پھر لوگوں نے تلاش کیا کہ ان کی جو ان کے پیغام ہے وہ کتنا ہم آہنگ ہے قرآن کی پیغام کے ساتھ، کتنا ہم آہنگ ہے ہمارے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ. لیکن یہ جو فیض آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے دل میں کبھی ایسی کوئی چیز نہیں. یہ فیض اگر تھا تو دوسروں کی نگاہوں میں تھا. علامہ کے دل میں کبھی بھی ایک قرآن مجید کا جو احترام اور قرآن مجید سے لگاؤ اور قرآن مجید سے محبت جس طرح سے ان کے دل میں رچی ہوئی تھی، جو میں نے عرض کیا نا کہ 4 سال کی عمر سے لے کے 61 سال کی عمر میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی. اور دوسرا کہ جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو لگاؤ اور جو عشق تھا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب یہ دیکھیں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ قرآن مجید کی، وہ قرآن، وہ فرقان، وہ سورہ یاسین کی بات، وہی یاسین وہی سورہ طٰہٰ، وہ کس طرح سے وہ ان کو ایک دونوں ایک ہیں ان کی نگاہ میں، اور ان کا احترام اور ان کا عشق اور ان کی محبت جو ہے ان کے دل میں رچی ہوئی. سو جو فیضز ان پہ آتے رہے، انہوں نے کبھی، میں پچھلے دنوں ایک کتاب کی رونمائی